नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 30, जुज नंबर 51। ये 1975 के दिसंबर का आगाज़ था और मुल्क को वजूद में आए 28 साल हो गए थे। इस अरसे में विलियम मुकामी लोगों में इस तरह घुल मिल गया कि रंग और आंखों के सिवा उसमें वलायतियों की कोई हरकत ना रही। उर्दू पहले भी रवानी से बोल लेता था, अब पंजाबी में भी खासा हाथ साफ कर लेता। सबसे बढ़कर ये कि मुर्गे लड़ाने, कबड्डी करवाने और किस्से कहानियां सुनने का शौक हद से आगे निकल गया। आए दिन नौलखी कोठी पर महफिलें जमने लगी। विलियम के जानने वाले इशा के बाद जमा हो जाते, कोई ना कोई कहानी कहता, जिसमें रात के 11 बज जाते। महफिल के बाद विलियम की तरफ से सबको कभी खाना खिलाया जाता और कभी सिर्फ चाय पिलाई जाती। सब जानते थे उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो उसका एहतराम भी वैसे ही करते। मगर ये सब लोग गरीब गुरबा और मज़ारा किस्म के लोग थे। ब्यूरोक्रेसी और उम्रा को विलियम ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। भला कि उनको अब विलियम के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा कोई अंग्रेज़ भी यहाँ मौजूद है। इस मामले में अशरफिया तो एक तरफ, मुद्दत हुई उसके अपने बीवी बच्चों ने भी उसको बिल्कुल बुला दिया था। पहले पहल उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए और विलियम को भी सरसरी इंग्लिस्तान जाने का मशवरा दिया, लेकिन जब विलियम ने सख्ती से इस बात को रद्द कर दिया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसे भूलने लगे। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि विलियम के ख़तों का जवाब भी नहीं देते थे। एक आध बार जवाब दिया भी तो वो 1-2 सतर में ऐसा सरसरी था जिसे ख़त के नाम पर मजाक कह लेना चाहिए। उसके बाद मुकम्मल खामोशी तारी हो गई थी। उन्होंने घर बदल लिया था तो उसका पता भी नहीं बताया और पिछले 6 साल से विलियम के किसी ख़त का जवाब भी ना दिया, ना टेलीफोन ही किया। बहुत से पुराने दोस्तों की वसातत से विलियम ने उनका पता भी कराया, मगर कुछ खबर ना मिली। वैसे भी दोस्तों ने इस बारे में ज़्यादा खोज लगाने की कोशिश नहीं की और ना विलियम ने उन्हें ज़्यादा तंग किया, क्योंकि अब ये भी उनके बगैर इस तरह रहने का आदी हो चुका था जैसे उसका कोई रिश्तेदार था ही नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि उसे अपने रिश्तों का एहसास नहीं था। शुरू शुरू में जब उसके बीवी बच्चे गए तो वो कई साल मुस्तरिब रहा और बहुत दफ़ा जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी विलियम ने अपनी बची खुची पूंजी से रकम भेजने में तामल ना किया और रिश्तों का दर्द रखे रखा। मगर अब उसके हाथ से सारे रिश्ते निकल चुके थे तो वो क्या करता। मिचल्स वाले अभी मौजूद थे जिनके साथ सलाम दुआ चल रही थी, लेकिन वो भी लंदन और उकाड़ा के दरमियान मुअल्लक रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ। इस आने जाने में उन्होंने अपने रईसाना ठाठ को बरकरार रखा और विलियम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके थे, या कह लें कि विलियम ही उनसे मुख्तलिफ हो गया था। इसलिए उनके अंदर भी अब दबी दबी सर्द महरी मौजूद थी जिसे विलियम ने बहुत देर पहले बांप लिया था, मगर वो शायद उनमें गुजरी निशानियों के रेज़े तलाश करने के लिए ताल्लुक़ को टूटने नहीं दे रहा था और बराबर वहाँ फेरा लगाया करता। हालांकि उस वक्त भी जब वो लंदन में मौजूद होते, ज़माने के गुजरते माहो साल में विलियम को इस पूरे नुकसान पर तासुफ तो हुआ, लेकिन वो उसको कबूल कर चुका था। चुनाचा एक अरसा से उसने भी उन्हें याद करना छोड़ दिया। अगर याद आते भी तो तबीयत को जल्द किसी और तरफ मायल करके मसरूफ़ हो जाता। ज़्यादातर अंग्रेज़ी नावलें और अंग्रेज़ी शायरी की किताबें पढ़ने में लगा रहता, जो सैकड़ों के हिसाब से उसकी कोठी में मौजूद थी। उनके ख़रीदने में उसने एक खतीर रकम खर्च की थी। किताब ख़वानी के अलावा किस्से सुनने की लत उसे शिद्दत से लग चुकी थी, जिसके लिए वो असर ही से तैयारी करना शुरू कर देता। अक्सर हाथ में छड़ी थामे, सर पर हैट रखे पैदल ही निकल पड़ता और इधर उधर फिरता रहता। ज़्यादातर कंपनी बाग उकाड़ा में, जो उसी की तजवीज़ पर बना था, कभी 10 किलोमीटर तय करके नहरी कोठी चला जाता या किसी और जगह, मगर ज़्यादातर उसका सफ़र लंबा नहीं होता था। इसी तरह देसी लोगों के साथ चलते चलते बातचीत कर लेता। बग्गी टांगे पर होता तो एक आध सवारी भी साथ बैठा लेता। काफ़ी अरसा पहले ज़मीन पर से उसका कब्ज़ा उठ गया था, जब वो बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता करके चंद ही सालों में रिटायर्ड या हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसरों के नाम अलाट हो गई। इसलिए जो पैसा हाथ में था वो रफ्ता रफ्ता किनारे लगने लगा। विलियम को अब उसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं थी, क्योंकि कोठी अभी तक उसके पास थी और 8-10 साल तक मज़ीद साथ देने वाला पैसा भी था। इसलिए भी उसे कोई फ़िक्र नहीं थी कि देसी लोगों की तरह उसके 10-10 बच्चे नहीं थे। उसने रिनाला, उकाड़ा, गोगीरा और उनके मज़ाफ़ात में इस तरह अपने आप को गुम कर लिया
جیسے یہ سب علاقے اس کی ملکیت ہوں۔ حالانکہ اب تمام زمینیں اور فارم ملٹری نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے جو تقسیم سے پہلے گوروں کی ملکیت تھے۔ ولیم نے کئی طرح سے اثر و رسوخ اختیار کر کے نولکھی کوٹھی پر اپنا قبضہ برقرار ہی رکھا اور کچھ روپے سالانہ کے حساب سے اس کا کرایہ ادا کرتا رہا۔ جب اس کی زمینوں پر قبضہ ہوا تھا تو وقتی طور پر ولیم انگلستان چلا گیا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد واپس آ گیا تھا اور نولکھی کوٹھی میں بطور کرایہ دار براجمان رہا۔ ویسے بھی یہ کوٹھی ایک جرنیل کے نام لیز پر تھی جس میں اسے رہنا تو نہیں تھا، کیونکہ نہ تو یہ کوٹھی کسی بڑے شہر میں تھی اور نہ ہی اوکاڑا شہر کے درمیان میں تھی۔ اوکاڑا کے شمال مشرق میں نہر کے دوسری طرف 3 کلومیٹر باہر تھی، جس میں کسی مقامی کو رہنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ولیم اس کا کرایہ بھی زیادہ دینے کو تیار تھا اور پچھلے کئی سال سے دیتا بھی رہا تھا، اس لیے اس کا یہ مسکن برقرار رہا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت میں ایک بے چینی پھر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کون سی بات تھی جس کے باعث یہ کیفیت تھی، اس بارے میں ابھی وہ خود بھی لا علم تھا۔ ایک شام اسی طرح سب جمع تھے اور میاں محبوب علی خاص لاہور سے داستان کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے تھے۔ کوٹھی کے دالان میں ولیم کی کرسی کے سامنے پہلے 8-10 کرسیاں اور اس کے آگے 3-3 چارپائیاں دو طرفہ لگی ہوئی تھیں، جن کے درمیان 6 فٹ کی کھلی جگہ تھی۔ ولیم کی کرسی سے آخری چارپائی تک کم از کم 10 قدم کا فاصلہ تھا، اس طرح کے داستان گو موقع کے مطابق بیچ میں چہل قدمی کر سکے، جیسا کہ اکثر پنجابی داستان گو مجمع کے بیچ چل پھر کر اور اداکاری کر کے کہانی سناتے ہوئے بیچ میں کہیں کہیں لوگ بولیوں، دوروں اور ماہیوں کے ٹانکے لگاتے جاتے ہیں۔ اس سے کہانی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ولیم کے ہاں اکثر کہانی کہنے والے پنجابی ہوتے تھے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دالان میں بیٹھنے کی شکل اسی صورت میں ڈال رکھی تھی۔ میاں محبوب علی دراصل نواب مظفر علی قزلباش کا ذاتی داستان گو تھا، جو ولیم کے ان دنوں کا دوست تھا جب وہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ اسی دوستی کو وہ آج تک نبھائے چلا آ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور 8 بج چکے تھے۔ محبوب علی داستان شروع کرنے ہی والے تھے کہ چودھری شفیع محمد بھی آن بیٹھا، جس کے ساتھ 70 سال کا ایک بڈھا تھا۔ شفیع محمد کی 7 گرہ موڑ پر 2 مربع زمین تھی اور ولیم کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ ولیم جب بھی سیر کو نکلتا اکثر چودھری شفیع محمد کے پاس جا بیٹھتا۔ اس طرح شفیع محمد بھی اس کے حاضر باشوں میں تھا اور یہ رشتہ برابری کی سطح پر ہی قائم تھا۔ آج شفیع محمد کے ساتھ یہ بڈھا البتہ نیا تھا۔ اس کے سر پر سفید پگڑی تھی اور سفید ہی کھدر کا دھوتی اور کرتا تھا۔ پاؤں میں چمڑے کے دیسی جوتے تھے جس کو خریدے ہوئے غالباً کئی سال گزر چکے تھے۔ سلام دعا کے بعد سب بیٹھ گئے تو چودھری شفیع نے ولیم سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب بہادر، یہ امیر سبحانی ہے، آج ہی حویلی لکھا سے آیا ہے۔ میں کل وہاں اپنی بہن کے ہاں گیا تھا، وہیں اپنے بہنوئی کے ہاں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ بہت عمدہ داستان کہتا ہے۔ جب میں نے اس سے وہاں داستان سنی تو اس کا شیدائی ہو گیا اور منت کی کہ میرے ساتھ 1-2 دن اوکاڑا چل۔ امیر سبحانی اجاڑے سے پہلے فیروز پور کی تحصیل جلال آباد میں رہتا تھا، اس لحاظ سے میں نے سوچا اسے آپ سے ملانا اچھا رہے گا، کیونکہ آپ بھی کافی عرصہ جلال آباد میں رہے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہم وطن بھی ہے اور داستان تو یہ ایسی کہتا ہے کہ ساری رات گزر جائے گی، مگر آپ کا جی چاہے گا سنتے جائیں۔ شفیع محمد تعارف کرا چکا تو ولیم نے ایک نظر بھر کر امیر سبحانی کی طرف دیکھا، گویا وہ آئینہ ہو جس میں ولیم اپنے ماضی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں ولیم نے پوری کائنات کی خاموشی سمیٹ کر اپنے اندر بھر لی اور چند لمحے اسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ لوگوں نے اسے حقہ پیش کیا اور بیٹھنے کے لیے سامنے کی ایک کرسی خالی کر دی۔ اتنے میں ولیم اپنی سابقہ حالت میں لوٹ چکا تھا۔ اس نے پورے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، چلو آج ہم امیر سبحانی سے سن لیتے ہیں۔ محبوب علی تو 1-2 دن ابھی یہاں ہی ہے، کیوں امیر سبحانی ہمیں سناؤ گے؟ جیسی آپ کی رائے۔ اور سوالیہ انداز میں چودھری شفیع کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، بھائی امیر، آپ کو لایا کس لیے ہوں؟ یہ صاحب ہمارے لیے بڑا لاڈلا ہے، آج اسے ایسی داستان سناؤ کہ خوش ہو جائے۔ چودھری صاحب کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر سبحانی نے حقے کے 2-4 لمبے لمبے تیز کش لیے، پھر اٹھ کے چارپائیوں اور کرسیوں کے درمیان والی راہداری میں کھڑا ہو گیا۔
ہاتھ بھر کا کڑھا ہوا رومال گلابی رنگ کا جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، جو داستان گوؤں کی تسکین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ امیر سبحانی نے رومال کے چاروں کونے کٹھے کر کے مٹھی میں دبا لیے اور ولیم کی طرف منہ کر کے بولا، صاحب اجازت ہے تو عرض کروں۔ پھر داستان شروع کر دی اور ہلکے ہلکے قدموں سے آگے پیچھے چلنے بھی لگا۔ اول حمد خداوند باری، دوم پاک رسول، تیجا نام علی کا جاپوں جس کی دو جگ دھوم، چوتھی پاک رسول کی بیٹی، پانچواں حسن حسین، ان کے بعد ہیں 12 ہادی سید کل کو نین، غازی پاک عباس بہادر لے کر اس کا نام، قصہ ایک تلاور کا میں تم کو سناؤں تمام۔ امیر سبحانی تمہید کے بعد اصلی داستان کی طرف اس طرح پلٹا کہ اچانک ولیم سمیت پورا مجمع ہمہ گوش ہو گیا اور کہانی سننے کے ساتھ ساتھ امیر سبحانی کی حرکات و سکنات کو بھی غور سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، نہیں سنی گنی یہ بات، سب سچ کہانیاں بیلیوں شاہد رب کی ذات۔ ایک شہر جلال آباد تھا اس مشرق کے پنجاب، جسے چھوڑا وچ فساد میں سنو میرے احباب۔ اس شہر جلال آباد میں تھا ایک جوان دلیر، بیٹا حیدر شیر کا تھا دھرتی کا وہ شیر، نام غلام حیدر اس کا جانے سب سنسار، ہوا شہید وہ سورما پردیے گورکھے مار۔ اس کے بعد جیسے ہی امیر سبحانی نے داستان کا قد غلام حیدر کے ذکر کے ساتھ آگے بڑھایا اور قصے کی رمزیں کھلنا شروع ہوئیں، ولیم کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ امیر سبحانی کی آواز میں ایسی تمکنت اور داستان کہنے میں ایسی دل آویزی تھی کہ سب مجمع کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوں۔ مجال ہے کسی کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے، ولیم کا معاملہ کچھ آگے کا تھا۔ جیسے جیسے داستان آگے بڑھ رہی تھی اس کی یادداشت کے دریچوں کے پٹ ایک ایک کر کے واہ ہوتے جا رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر جلال آباد کا اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے۔ امیر سبحانی چارپائیوں کے درمیان کی راہداری میں ایک ہاتھ میں جریب پکڑے کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلتا اور غلام حیدر کا قصہ نظم کی شکل میں بیچ بیچ نثر کے ٹوٹے جما کر یوں اٹھاتا جیسے آیتوں کے درمیان تفسیر کی وضاحتیں ہوں۔ اس طرح کہانی میں ایک تو تاثیر بڑھ جاتی تھی، دوسرا سمجھنے میں آسانی رہتی۔ کہانی کے اس انداز سے یوں تو سارا مجمع ہی کہانی سننے کے بجائے دیکھ رہا تھا، مگر ولیم تو گویا پچھلے زمانے میں پہنچ گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ قصہ ختم ہو۔ اس کے لیے 40 سال بعد یہ ایک ایسا منظر تھا جو اگر نہ آتا تو شاید ولیم کی زندگی میں ایک ایسا خلا رہ جاتا جو نہ تو کبھی پر ہوتا اور نہ ہی ولیم کو پتہ چلتا وہ کون سا خلا ہے۔ داستان آگے بڑھتی گئی، سب سنتے گئے اور ولیم اس کے ایک ایک منظر میں کھوتا گیا، حتیٰ کہ رات 11 بجے امیر سبحانی نے داستان دوسرے دن عشاء کے وقت تک روک دی۔ اس کے بعد سب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھا کر سب رخصت ہو گئے اور امیر سبحانی چودھری شفیع کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ لوگ تو داستان سن کر چلے گئے مگر ولیم کی رات 100 سال کی ہو گئی۔ امیر سبحانی نے داستان شروع نہیں کی تھی، ولیم کی زندگی کا افسانہ چھیڑ دیا تھا، اگرچہ اس میں اس کا اپنا ذکر 3-4 دفعہ ہی آیا تھا، وہ بھی غلام حیدر کے ضمن میں مبالغے کے ساتھ، مگر یہ مبالغہ بھی ولیم کو اچھا لگا، بلکہ عین سچ لگا اور وہ چاہ رہا تھا یہ کہانی کبھی ختم نہ ہو۔ انہی سوچوں میں ولیم کی ساری رات نکل گئی اور اس کی آنکھیں گویا یاقوت ہو گئیں، کبھی اٹھ کے ٹہلنے لگتا، کبھی بستر پر جا پڑتا، حتیٰ کہ فجر کی اذان نے صبح کی سواری کا نکارہ بجا دیا۔ رات بھر ولیم کے دماغ میں جودھا پور، جنڈووالا، غلام حیدر اور جلال آباد کے مضافات کا وہ علاقہ پھرتا رہا جہاں اس نے ان دنوں دورہ کیا تھا۔ وہ رہ رہ کر انہی مضافات میں چلا جاتا اور تڑپ تڑپ کے رہ جاتا۔ کہانی ابھی تک وہاں تک پہنچی تھی جب غلام حیدر فیروز پور میں شیخ مبارک کے پاس ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کے بندوبست میں گیا تھا، لیکن وہ دلچسپ اتنی تھی کہ ولیم کو اپنے ساتھ غلام حیدر کے کردار سے بھی شدید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا بنی۔ دن چڑھا تو اس نے بادامی رنگ کی بیعت پکڑی اور سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ یہ سیر ان زمینوں اور باغوں کی تھی جو اب اس کی ملکیت میں نہیں تھی۔ اس کی عمر اتنی لمبی سیر کے قابل نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی وہ جوانوں سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور پیدل چلنے والا تھا۔ وہ دوبارہ شام ہونے اور کہانی شروع ہونے کے انتظار میں
اڑنے لگا اور خدا خدا کر کے پھر عشاء کا وقت ہو گیا اور ولیم کی کوٹھی میں داستان کے پالان لگ گئے۔ یہ محفل 10 دن برپا رہی۔ امیر سبحانی نے اس طرح اس میں رنگ بھرا کہ اب محبوب علی بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہر آدمی اش اش کر اٹھا اور سب نے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ ولیم نے 10,000 روپے کے ساتھ کئی تحفے بھی دیے۔ اتنی بڑی رقم امیر سبحانی نے کبھی ایک دم نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ولیم کے لیے تشکر کے آنسو آ گئے۔ اب چونکہ ہر شخص پر کھل گیا تھا کہ جلال آباد کا اس وقت کا اسسٹنٹ کمشنر ولیم تھا، اور یہ کہ اس نے غلام حیدر کے ساتھ سخت رویہ اختیار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اس داستان میں ایک بڑے متحرک کردار کی شکل میں سامنے رہا ہے اور سکھوں کی بانسری بجانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے وہ سب ولیم کی محبت میں اور زیادہ مانوس ہو گئے، لیکن ولیم کہانی سننے کے بعد مزید اداس رہنے لگا۔ اسے وہ بھولی ہوئی تمام شامیں اور ان شاموں میں جلنے والے کمکمے یاد آنے لگے جو کسی بھی طرح سے خوشگوار تھے۔ اس منظر میں اسے پھر کیتھی اور بچوں کی یادیں ستانے لگیں، جو اگرچہ اب بچے نہ رہے تھے، لیکن ولیم نے انہیں جس قد و قامت میں چھوڑا تھا وہ اسے اسی قامت میں دکھنے لگے اور مسلسل تڑپانے لگے، مگر اب ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ولیم نے سوچا اگر ایک بار اسے خط آ جائے تو وہ ان سے ملنے کے لیے لندن ضرور جائے گا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا اور خط لکھنے لگا۔ بیڈ روم کی تمام چیزیں بوسیدہ ہو چکی تھی، بلکہ کئی چیزیں تو استعمال کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور اس نے نئی چیزیں نہ خریدنے کی قسم کھا لی تھی۔ کوٹھی بھی ولیم کی طرح بوسیدہ ہو چکی تھی، پھر بھی کوئی چیز اس تنہائی میں دل کو سکون اور اطمینان بخشنے والی تھی، تو وہ یہی کوٹھی تھی جو اس کی اپنی تھی۔ ولیم نے کیتھی اور بچوں کو تسلی سے بیٹھ کر دوبارہ خط لکھا اور خود جا کر اکاڑا کچہری بازار کے تار گھر سے تار کیا، لیکن اس کا کبھی جواب نہ آیا اور دن مزید گزرتے گئے۔ ولیم آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید امیر سبحانی سے کہانی سننے کے بعد وہ جلد بوڑھا ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا کاش اس کی امیر سبحانی سے ملاقات ہی نہ ہوتی اور وہ اتنا جلدی بوڑھا نہ ہوتا۔ یہ اداسی کی حالت ولیم پر کئی مہینوں تک جاری رہی۔ سردیاں گزر گئیں، بہار نکل گئی، گرمیاں چلی گئیں، پھر سردیاں آ گئیں۔ ان بدلتے ماہ و سال کے فاصلوں سے اس کے زخم بھرنے لگے اور 2 سال بعد اس کی حالت پھر معمول پر آ گئی، لیکن اب اس کی شاہ خرچیاں ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ جمع پونجی قریب قریب ٹھکانے لگ چکی تھی اور اس کی زندگی کے شب و روز ارد گرد کے علاقوں میں گھومتے ہوئے افق کی طرف جلدی سے سمٹتے جا رہے تھے۔ جاری ہے۔